नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे कराची के हवाले से। कराची के जो हालात हैं, अगर हम बात करें ना सिर्फ कराची की बल्कि पूरे सिंध की, ये एक प्रोविंशियल डोमेन होता है किसी भी सूबे की तरक्की के लिए काम करना। अगर हम बात करें हेल्थ के ऊपर, एजुकेशन के ऊपर, इंफ्रास्ट्रक्चर, ये तमाम तर मामलात जो है प्रोविंशियल डोमेन का एक हिस्सा होते हैं। 18वीं तरमीम ने कैटेगोरिकली क्लियर कर दिया है कि किधर लोकल डोमेन डिफ्रेंशिएट करेगा प्रोविंशियल डोमेन से और वफाकी डोमेन किस तरीके से बिल्कुल मुख्तलिफ है। बात करें अगर हम सिंध की या सिंध में कराची शहर की, तो कराची के जो शहरी हैं, क्या वो डिप्राइव्ड हैं अपने राइट से? क्या उनको राइट्स मिलते आए हैं? और अगर उनको राइट्स मिलते आए हैं तो फिर क्यों कराची के जो शहरी हैं, हमेशा से उनको एक कंसर्न हुआ है कि उनको उनके राइट्स ठीक तरीके से नहीं मिले? क्योंकि कराची एक ऐसा शहर है जहाँ पे कराची एक इकोनॉमिकल हब है पाकिस्तान का, इकोनॉमी जनरेट करता है। सबसे ज़्यादा जो है वही मुल्क जो है सबसे ज़्यादा जो है कराची ही कंट्रीब्यूट करता है पाकिस्तान में। लेकिन कराची के जो अपने इश्यूज है वो अनफॉर्चुनेटली अनएड्रेस्ड रहते हैं। बहुत सारे ऐसे फिलैंथ्रोपिस्ट हमारे मुल्क में मौजूद हैं जो कि बिजनेस कम्युनिटी से अपना एक फिलैंथ्रोपी का रोल भी प्ले कर रहे हैं। साथ ही साथ वो अवामी खिदमत को इस तरीके से सरअंजाम दे रहे हैं कि जो कि काम वफाक का अगर हम कह लें या फिर सूबे का कह लें, उनका काम होता है, लेकिन वो उसमें सपोर्ट कर रहे हैं। इंसान दोस्त फाउंडेशन की भी बात करेंगे कि किस तरीके से कराची में अपना रोल प्ले कर रहे हैं और कराची के जो मामलात उनको किस तरीके से एड्रेस करें। कुछ एरियाज़ की अगर हम बात करें जहाँ पे डेवलपमेंट है, डेवलपमेंट के साथ साथ एजुकेशन, फूड, ये तमाम तर जो एरियाज़ हैं उसमें किस तरीके से जो है इंसान दोस्त फाउंडेशन ने जो है अपना पिवटल रोल प्ले किया है। किस तरीके से लोगों को एम्पावर करने की वो बात करते हैं, किस तरीके से एड से लोगों को हटा के राशन लाइन्स में जो खड़े होते हैं लोग, उनको वहाँ से हटा के खुद से एम्पावर करने की उन्होंने बात की है। कुछ एरियाज़ में अगर आपको आइडेंटिफाई करती चलूँ तो यूसुफ गोट, औरंगी टाउन और सरजानी टाउन जो है वहाँ पे किस तरीके से काम हुआ है और लोगों को किस तरीके से उनकी जो पावर्टी लाइन है उससे बाहर निकालने की कोशिश की गई है। रोटी की अगर हम बात करें तो 5 रुपए रोटी जो है नहीं है अनफॉर्चुनेटली पूरे मुल्क में, लेकिन कुछ इन एरियाज़ में जिनको मैंने आइडेंटिफाई किया उस पर किस तरीके से रोटी को भी सस्ता बनाया गया। ये स्लोगन तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का था जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने ये स्लोगन लगाया था, रोटी कपड़ा और मकान। अनफॉर्चुनेटली क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भुट्टो साहब के इस लेगेसी को कैरी कर पाई है या नहीं कर पाई, इसके ऊपर भी बात करेंगे। और क्या अगर किसी तरीके से डिसकंटिन्यू हुई है ये लेगेसी तो इसको किस तरीके से कंटिन्यू किया जा सकता है, क्योंकि ऐसे लोग मौजूद हैं पाकिस्तान में जो कि अवाम की सपोर्ट के लिए हुकूमत की शाना बशाना काम करना चाहते हैं। मजीद और जो है इस पर भी हम बात करेंगे किस तरीके से अपने बलबूते पे जो है तमाम तर एरियाज में वो अपना कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं। और एजुकेशन एक ऐसा डोमेन है, अगर हम एजुकेशन में ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रीब्यूट करें तो हमारे बहुत सारे मामला जो एड्रेस हो जाएंगे। अगर किसी भी मुल्क से इलिटरेसी, प्रोस्टिट्यूशन या फिर ड्रग एडिक्शन, ये 3 तर एरियाज जो हैं, अगर इसके ऊपर काम किया जाए तो लोग अपने पैरों पे खड़े हो सकते हैं। डिटेल में बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैस मोहम्मद शेख साहब, इंसान दोस्त रहनुमा, एंटरप्रेन्योर भी हैं और फिलैंथ्रोपिस्ट भी हैं। और हमें कॉल पे ज्वाइन करेंगी सादिया जावेद साहिबा, MP है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, उनसे भी बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले सर मैं बात करना चाहूँगी आपसे स्लोगन के ऊपर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, रोटी कपड़ा और मकान, ये स्लोगन जिसने भुट्टो साहब का ये स्लोगन लोगों ने पसंद किया, वो अवाम में मकबूल हुए। उसके बाद लेगेसी जो है शायद कुछ अरसे तक उन्होंने अपनी कंटिन्यू की, लेकिन उसके बाद वो डिसकंटिन्यू दिखाई दी। क्या इस लेगेसी को किस तरीके से कंटिन्यू किया जा सकता है और क्या डिफरेंट फाउंडेशन सपोर्ट कर सकती हैं पीपल्स पार्टी को अपने स्लोगन को मेंटेन करने में? देखिए, डिफरेंट फाउंडेशंस ही कर रही हैं और इसको एक्सेप्ट तो NGOs ने किया है। जो उनका स्लोगन था आज आपको हर NGOs में मिलेगा, और जो हम लोग सारे लोग कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, भुट्टो साहब की एक वर्डिंग्स थी, उसी को हमने पिक किया, जो कि पीपल्स पार्टी 100% नहीं कर रही, लेकिन हम लोग सारे वही कर रहे हैं और करना भी चाहिए क्योंकि ये बेसिक नीड्स हैं लोगों की, रोटी कपड़ा और मकान। और दूसरा सबसे बड़ा जो है, आपने देखा होगा NGOs वगैरह ने कितना अच्छा किया काम इस पूरी बारिशों में, लेकिन मुझे उनसे एक गिला है कि आपने सिर्फ राशन पे लगा दिया। इस राशन की वजह से जो अफेक्टेड एरियाज के मर्द हजरात हैं उन्होंने काम करना छोड़ दिया। वो अपनी वाइफ्स को आगे करते हैं, बेगमात उनकी काम करती हैं, वो घर रहते हैं। तो मैंने जब ये बारिशों में गया, इसकी भी तो बड़ी वजह इलिटरेसी है ना जी। जब हम यूसुफ गोट गए तो बहुत सी खवातीन आई कि जी हमें राशन चाहिए। हमने कहा अपने शौहर को बुलाएं आप। शौहर आते थे तो माशाल्लाह सेहतमंद, हम कहते थे हम आपको रोजगार देते हैं। किसी को हमने रेडी लगा दी, किसी को हमने कोई भी छोटा बिजनेस स्टार्ट कर दिया, रिक्शास दिलवा दिए। उससे क्या हुआ कि यूसुफ गोट में एक अवेयरनेस आ गई
اور آج یوسف گوٹ والے کسی کا راشن ایکسیپٹ نہیں کرتے. آپ آئیں, آپ جا کے دیں ان کو راشن, نہیں ایکسیپٹ کریں گے. وہ کہتے ہیں ہمارا ایریا ڈیولپ کرو. اچھا, بلاول صاحب نے بھی ایک کمٹمنٹ کی, سی ایم صاحب نے بھی کی, جو کہ اب عنقریب سٹارٹ ہونے والی ہے. وہ کہتے ہیں ہمیں اب راشن سے نہ کر دو. اور آپ دیکھیں بعض لوگ این جی اوز کیا کر رہے ہیں, روز ایک ڈرائیو کر رہے ہیں کہ جی ہم سے مٹن بھی کھائیں آپ فری, جبکہ ان کے اگینسٹ بھی لوگ کہہ رہے ہیں کہ مٹن نہ کھلائیں, آپ روزگار دے دیں, مٹن ہی 1100 روپے کا. تو اب اس چیز سے لوگ ہٹ گئے ہیں. خاص طور پہ جہاں میں کام کر رہا ہوں وہاں پہ آپ کو راشن لیتا ہوا نظر نہیں آئے گا. یوسف گوٹ میں جو لوگ راشن کے لیے, جس کی وجہ سے میں گیا وہاں پہ, آج وہ لوگ راشن دیتے ہیں, آج وہ کما رہے ہیں, کام کر رہے ہیں, روزگار میں ہیں, ڈیلی کام کرنا جانتے ہیں, صبح اٹھتے ہیں, خواہ وہ فیمیل ہوں میل ہوں. اب ہمارے پاس لوگ کہتے ہیں ہمیں ایک یہ کام اس پروسیس میں کیا ایسا ہوا, سپرویژن بھی آپ کو کرنا پڑتا ہے کہ اگر آپ نے کسی کو کسی چھوٹے روزگار سے سٹارٹ اپ کروایا ہے اور کیا پھر وہ اس کو کنٹینیو کیا انہوں نے یا پھر بیچ میں ڈراپ کر دیا, ایسے ایشوز بھی تو ہوا کرتے ہیں. دیکھیں میری بہت اچھی ٹیم اسی ایریے کی ہے. میں نے کوئی پاپولر لوگوں کی ٹیم نہیں بنائی, میں نے ان ایریے کی بنائی جو دل سے آنسٹ ہے. اور میں آپ ہی کے چینل پہ اس ٹیم کو باری باری لاؤں گا. 3 ممبرز میں لاؤں گا اور آپ ان ممبرز کو دیکھیے گا, ان فیمیلز کو دیکھیے گا, ان میلز کو دیکھیے گا, اور آپ ان کی ورکنگ دیکھیے گا. اور آپ ایز اے فیمیل آپ بھی کام کر رہی ہیں, اور آپ ان کا کام دیکھیے گا کہ وہ ورک بھی کرتی ہیں. کیا ورک کرتی ہیں؟ چھوٹا ورک کرتی ہیں, لیکن رات کے 1 بجے تک لوگوں کے کام کرتی ہیں. ایون جو وہاں کے بوڑھے لوگ ہیں جن کے بچے نہیں ہیں, ان کے گھر پہ صفائی پہ چلی جاتی ہیں, نہیں ان کا گھر آج ہم نے صاف کر کے آنا ہے. کسی کو بریک فاسٹ دے رہی ہیں. اب وہ راشن نہیں مانگتے بلکہ کام کرتے ہیں, اور ہم اپنی محنت سے کرتے ہیں. ہم کسی سے ڈونیشنز نہیں لیتے, نہ کوئی ہمیں کوئی سپورٹ ہو رہی ہوتی ہے, بس خود کام کرتے ہیں اور الحمدللہ کر رہے ہیں. یہ اتنا بڑا چینج ہے. ایک تو بارش کے بعد کوئی نہ پولیٹیکل پارٹی گئی, نہ کوئی این جی اوز کے, انہوں نے بالکل اس کے آگے فوٹو سیشن تو بڑا اچھا کیا, یوسف گوٹ یوسف گوٹ یوسف گوٹ ڈوب گیا. اس کے اوپر انہوں نے پوری دنیا سے این جی اوز نے ڈونیشن کی, 3 دن راشن بانٹ دیا, کشتیوں کے اوپر جا کے فوٹو سیشن لے لیے. اس کے بعد اس کی نہ ڈونیشن کا پتہ چلا, یوسف گوٹ کی این جی او نے جو ڈونیشنز لی وہ کہاں گئی. اس کے بعد وہ اپنے اوپر لگ گئی ان کے, لیکن یوسف گوٹ کے اوپر اگر لگی ہوتی ڈونیشن تو آج یوسف گوٹ کی روڈ سیوریج سسٹم ٹھیک ہے کھڑا ہوتا. پاکستان پیپلز پارٹی کے کتنے ریپرزینٹیٹیو سے آپ کی اب تک بات ہوئی ہے ان ایریاز کو آئیڈینٹیفائی کرنے میں, ان کے پرابلمز, اگر یوسف گوٹ اور انگی ٹاؤن سرجانی کی اگر ہم بات کریں, ناصر حسین شاہ صاحب کے علاوہ کسی اور سے بھی آپ کی بات ہوئی ہے اب تک؟ سعید غنی صاحب سے میری بات ہوئی, اور انہوں نے مجھے کہا کہ انشاءاللہ 10-15 ڈیز میں سیوریج سسٹم کے لیے وہ ضرور سپورٹ کریں گے یوسف گوٹ میں. بیسیکلی آپ کو پتا ہے نا وہاں پہ پانی آ گیا, تو بہت بڑا کام ہے وہ, اور بلاول صاحب نے بھی کمٹمنٹ کی. اور یہ جو بارشوں کا جو معاملہ تھا, اس کے جو مسائل ہیں ابھی تک ایڈریس نہیں ہوئے آپ کہہ رہے ہیں؟ نہیں جی, اس کے بعد سے ابھی تک, کیونکہ بارش رک گئی ہے, پانی نکل گیا ہے. اب لوگ سمجھتے ہیں شاید دوبارہ نہیں آئے گا. اب جب بھی بارش ہوگی سیم کنڈیشن دوبارہ آ جائے گی. اس لیے میں ہر چینل پہ, ہر فورم پہ یوسف گوٹ کا یہ کہتا ہوں, جولائی قریب ہے, آفٹر 5-6 منتھس جولائی آ رہا ہے. پھر خدا نہ خواستہ ایسی بارش آ گئی تو پھر ہم کیا کریں گے؟ اور کمٹمنٹس کو بھی 6 منتھس ہو چکے ہیں. اور ناصر حسین شاہ صاحب نے کیا کمٹمنٹس کی آپ کے ساتھ؟ لیکن ناصر صاحب نے بھی کہا ہے وعدہ, اور جو میری ٹیم ہے جو انسان دوست کی, اس میں پی ٹی آئی والے بھی ہیں, جماعت والے بھی ہیں, پیپلز پارٹی والے بھی ہیں, ہر پارٹی کے لوگ میرے پاس ہیں, اور وہ کام کر رہے ہیں ہمارے ساتھ مل کے. اور بے لوس ہو کے, ہماری کوئی پارٹی کوئی پولیٹیکل پارٹی نہیں ہے, صرف ہیومینیٹیرین بیسس پہ ہم کام کر رہے ہیں. وہ یہی خوش ہوتے ہیں دیکھ کے کہ ان کے عراق, ابھی ہم نے کوئی 7 ڈیز پہلے ایک کلین ڈرائیو سٹارٹ کی, تو لوگوں نے کہا کہ 40 ایئرز کے بعد اس ایریے میں صفائی ہوئی ہے. اچھا, مطلب جھاڑو سے پراپر جو صفائی ہم نے کلین اینڈ کلیئر ٹیم کو ہائر کیا ہے. اس میں کیا پاکستان پیپلز پارٹی کی سپورٹ تھی؟ کسی کی سپورٹ نہیں ہے, ہم کسی کی سپورٹ ہمیں نہیں ہے. تو یہ ذمہ داری کس کی ہے؟ دیکھیں ذمہ داری تو جو الیکٹڈ لوگ ہیں وہاں پہ, جو وہاں کے کونسلرز ہیں, ایم پی ایز ہیں, ایم این ایز ہیں, جو جن لوگوں نے وہاں پہ ووٹ لی ہے, ذمہ داری تو ان کی ہے نا. اگر ووٹ ایم این اے سے کہیں گے بات, وہ کہے گا جی میرا تو نہیں ہے, تو پروونشل کا, بٹ یو ہیو الیکٹڈ فرام دیئر. اگر آپ وہاں سے الیکٹ ہیں تو پھر آپ کا رائٹ بنتا ہی ہے. اب آپ اگر ویٹ کر رہے ہیں 1 سال پہلے الیکشن سے, کیا 1 سال پہلے کام کریں گے,
تو یہ تو بہت بڑی چیٹنگ ہے اس لوگوں کے ساتھ کہ ان کے ساتھ کھیلا جائے. ایز پر دی کانسٹیٹیوشن یہ کلیئر ڈومین جو بلدیات کا ڈومین ہے وہ لوکل جو ہے ڈومین آتا ہے, پھر پروونشل ڈومین بہت سارے ایریاز میں آتا ہے, اور اگر کوئی بھی فیلنتھروپسٹ اپنے بلبوتے پہ یہ کام کرتا ہے, اپنی ٹیم کے ساتھ کام کرتا ہے, تو ان کو ہرڈلز بھی فیس کرنا پڑتے ہیں. کیا آپ کو بھی پولیٹیکل پریشر رہا؟ نہیں. اچھا دیکھیے اچھا کام ہم کر رہے ہیں, کوئی برا تو کر نہیں رہے. کوئی پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ تو میں افیلیٹڈ ہوں نہیں, میں تو ایک ہیومینیٹیرین کام کر رہا ہوں. اسی لیے میرے ساتھ پی ٹی آئی والے بھی ہیں, پی 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 والے بھی ہیں, جماعت اسلامی والے بھی, ایم کے والے بھی ہیں. سارے لوگ لائک, اگر کسی کو 5 روپے کی روٹی مل رہی ہے تو کیا وہ مجھے ڈس لائک کرے گا؟ اف دا پرسن ہیز نو منی ٹو بائی روٹی اینڈ ہی از گیٹنگ ان 5 روپیز, ہاؤ ہی ول ڈس لائک می؟ اگر اس کو وہاں پہ میں نے ایون ہم نے لیڈیز کے لیے وہاں پہ پارلر سٹارٹ کروایا کہ لیڈیز بھی وہاں پہ گرومڈ ہوں, ان کو اور کام کرنے کا شوق ہو. اب آپ بلیو می, لیڈیز اور ہارڈ ورک کرتی ہیں, اپنے آپ کو گروم بھی کر رہی ہیں اس وہاں کے ایریے کی. دیکھیں وہاں پہ نہ اسکول کا ہم اس وجہ سے ریز نہیں کر پا رہے بیکاز آف کرونا. وہاں پہ ایک ہینڈز والوں نے بھی ایک اسکول بنایا ہے جس کے لیے سید غنی صاحب سے میری بات ہوئی تھی. تو انشاءاللہ جیسے ہی کرونا کے بعد اسکول ریگولر ہوں گے تو ہم وہاں کے بہت سے ہم نے اسٹوڈنٹس ریڈی کیے ہوئے ہیں کہ وہ لوگ وہاں پہ ایڈمیشن لیں گے اور پڑھیں گے بڑے ہائی لیول کا. اور انفراسٹرکچر کی کیا صورتحال ہے وہاں پہ؟ دیکھیں وہ اتنا بڑا کام ہے جس کی کمٹمنٹ ہی ماشاءاللہ سی ایم صاحب نے اور بلاول صاحب نے کی. آپ نے دیکھا ہوگا میں نے ایک فورم میں بلاول بھٹو صاحب سے بھی ملنے کا کہا تاکہ میں ان کو کچھ اور بھی گائیڈ لائن دوں, جبکہ ہم بیسیکلی آن گراؤنڈ ہوتے ہیں. اور بلاول صاحب جو ہیں پورا پاکستان دیکھ رہے ہیں, تھرو آؤٹ ورلڈ دیکھ رہے ہیں. ابھی ان کو آپ نے دیکھا انویٹیشن بھی آیا ہے اوتھ سیریمنی آف پریزیڈنٹ آف امریکہ کے لیے بھی. تو اس بیس پہ کل اتفاقاً میری ان سے بھی ملاقات ہو گئی ناصر حسین شاہ صاحب سے. تو وہی چیزیں میں نے ان کو بریف کی تو انہوں نے بڑی سپورٹ کی بات کی, اور عنقریب ہی ڈی سی صاحب وزٹ کریں گے وہاں پہ, ڈی سی ویسٹ ہیں, اور وہ اس کے لیے جو ہوگا ایون سیوریج سسٹم تو ہم خود کرا رہے ہیں. بہت سی گلیوں کی ہم نے ہر گلی کی ایک ٹیم بنا دی ہے. وہ جو ٹیم انچارج ہے وہی سیوریج سسٹم بنا رہا ہے, اس کو میں پے کرتا ہوں. بجٹنگ ہوتی ہے ہماری کہ جی اس گلی میں یہ ایشو ہے, تو تقریباً ہم نے 70% یوسف گوٹ کا خود کھڑا کرا دیا ہے. ٹھیک ہے, یہ سے کنٹینیو کریں گے آفٹر شارٹ بریک. کہیں مت جائیے گا, دیکھتے رہیے انسائیڈ دی نیوز. ویلکم بیک آفٹر بریک. ناظرین, بریک سے قبل ہم بات کر رہے تھے یوسف گوٹ کے ایریا کے حوالے سے کہ کس طریقے سے وہاں پہ ڈیولپمنٹ ہوئی, کن ایریاز پہ وہاں پہ کام ہوا. لوگ جو راشن کی لائنوں میں کھڑا ہونا پسند کرتے تھے اور راشن مانگتے تھے وہ آج امپاورڈ ہو گئے ہیں. انسان دوست فاؤنڈیشن جو ہے ان کو سپورٹ کر رہی ہے امپاورمنٹ میں. رول جو ہے بیسیکلی لوکل گورنمنٹ یا پھر پروونشل گورنمنٹ کا ہوتا ہے اسٹیٹ میں, لیکن انفارچونیٹلی کسی بھی صوبے میں ہمیں یہ پروونشل ڈومین جو ہے اتنا ایکٹیو نہیں دکھائی دیتا. یہ آج کی بات نہیں ہے, لیکن ہمیشہ سے ہی لوپ ہولز ہمارے پورے سسٹم میں موجود ہیں. سر, اس پہ مزید اور آپ کیا ایڈ کرنا چاہیں گے کہ اورنگی ٹاؤن اور جو سرجانی ہیں ان کے ایریاز میں کیا آفٹر 2 days ہماری یہی ڈرائیو, کلین ڈرائیو اورنگی میں سٹارٹ ہو رہی ہے. اورنگی یوتھ کے بڑے اچھے ایکٹیوسٹ ہیں مزمل ملک, ان کو بھی میں پوری یہی ٹیم دے رہا ہوں انسان دوست کی, اور وہ ان ایریاز میں 1 week پوری کلین کریں گے, کلین اینڈ کلیئر کے تھرو. تو وہ وہاں پہ دے رہے ہیں. اس کے بعد سرجانی جائیں گے, سرجانی کے بعد ہم ابراہیم حیدری جائیں گے. ہم 1 week کے لیے ان کیس 3 months لگیں, 4 months لگیں, پورے کراچی میں جہاں جہاں ہم کلین اینڈ کلیئر ٹیم کو بھیجیں گے وہ ہم بھیجتے جا رہے ہیں. وی آر ناٹ اسٹاپنگ ہے, ہم اس کو کنٹینیو کیا ہوا. ہم نے 2 days کا گیپ ہوگا, جیسے آج ہماری وہاں پہ کمپلیٹ ہوئی ہے. کمپلیشن کے بعد 2 days کے بعد اورنگی یوتھ والوں کو ہم ہینڈ اوور کر رہے ہیں. وہ ٹیم اورنگی یوتھ کی ٹیم ہماری ٹیم کے ساتھ مل کے پورا کلیئر کرے گی. دیکھیں ہم ایک دفعہ لوگوں کو صاف کر کے دے رہے ہیں اور اس گلی کی ایک ٹیم بنا رہے ہیں, ان سے گارنٹی لے رہے ہیں, اس گلی کا ایک لیڈر بنا رہے ہیں کہ نو ان فیوچر یو ول ہیو ٹو کلین دس ان پراپر وے. آپ لوگ تھرو نہ کریں روڈز پہ. اس گلی کی جب صفائی ہوتی ہے تو اس کے ڈھکن بھی لگتے جاتے ہیں. ہماری جتنی گلیوں کی صفائی ہوئی ہے, کسی میں ڈھکن شارٹ ہے گٹر کا, پراپر لگایا گیا. اور آپ کو یہ بھی بتائیں کہ ہم یوسف گوٹ کا قبرستان بھی ڈیولپ کر رہے ہیں. کیسے کر رہے ہیں؟ نہ دیواریں ہیں ادھر کی, نہ گیٹ ہے, اور آپ بتائیں کہ آفٹر دا ڈیتھ ایک حرمت ہوتی کسی چیز کی, وہ بھی ہم بنا رہے ہیں. ہم کسی بھی جگہ کو چھوڑ, اب اس دفعہ ہمارے لیے سب سے پلس پوائنٹ یہ رہا کہ ہماری ورکنگ دیکھ کے وہاں پہ جو کرسمس تھی کرسچن کمیونٹی نے, they didn't invite any political person on Christmas. They invited our team as their chief guest, اور ہم لوگوں نے وہاں پہ ان کے سارے چرچز میں جا کے ان کے ایونٹس کو انوگریٹ کیا, اور ان کے ساتھ ساری رات ہم لوگ رہے ان کے اس اوکیشن میں.
تو آپ کو اچھے کام کرنے چاہیے. اور میں دوسرا دیکھیں آپ کے تھرو، کیونکہ آپ کا بڑا میسج کنوے ہوتا ہے خاص طور پہ آپ کے لیے نا، میں چینل کے تھرو اور آپ کے پروگرام کے تھرو، این جی اوز راشن سے تھوڑا ہٹ جائیں پلیز. انہوں نے قوم کو خراب کر دیا. لوگ کام نہیں کرتے کہ جی ایسے کر کے راشن مل جائے گا اور میں نے کام نہیں کرنا. انہی گھر کی خواتین کہیں میڈز لگی ہوئی ہیں، کہیں کام کرتی ہیں. خدا کے واسطے آپ راشن دے دیں، آپ کو فنڈ مل جائے گا. آپ 30% راشن پہ آ جائیں، 70% ڈیولپمنٹ پہ آ جائیں. آپ دیکھیں، میں نے پچھلے دفعہ کہا سراج قاسم تیلی صاحب اللہ تعالیٰ انہیں جنت راشن جی آپ مکمل کر لیجئے. راشن جیسے دیتے رہتے ہیں نا تو لوگوں کو ایکسپیکٹیشن ہو جاتی ہے، اور پھر وہ وہاں کے لوگ پھر کام نہیں کرتے. جبکہ آپ اتنا ہی سپوز کریں آپ نے ایک بندے کو 3 months میں 15,000 کا راشن دے دیا، آپ 15,000 روپیز ایک دفعہ لگا کے اس کو کوئی بزنس سٹارٹ کروا دیں. ایک ٹھیلا لگا کے اس میں آلو رکھوا دیں، آپ پیاز کا کچھ سٹارٹ کرا دیں، وہ خود 500-600 روپیز اے ڈے ارن کر لے گا. آپ اس طریقے سے کریں، لوگوں کو کھڑا کر دیں ان کے پیروں پہ. دیکھیں قوموں نے راشنوں سے نہیں ترقی کی، انہوں نے بزنس سے کی ہے. اپنے این جی اوز بیسیکلی اپنا فنڈز جنریٹ کرنے کے لیے ایک کوئی طریقہ ہوتا ہے راشن کا کام کرنا. نہیں کرتے نا وہ بھی، پھر فنڈ تو اکٹھا کر لیتے ہیں. آپ دیکھیں وہ بھی ٹیمپریری. ابھی ایک صاحب نے کہا کہ میں نے بریک فاسٹ کی ایک بس سٹارٹ کر دی ہے. اس کے بعد آپ کورونا کے بعد آپ حال یہ دیکھیں کہ جو این جی اوز کو بھی فنڈز ملتے تھے اور جو دیتے تھے وہ خود اب فنڈ کے لیے کھڑے ہوئے ہیں لوگ. وہ کمپنیز بیٹھ گئی ہیں، بند ہو گئی ہیں، وہ فیملیز بیٹھ گئی ہیں، ان کے بزنسز، ان کی جابس چلی گئی ہیں. تھوڑا سا ان لوگوں کو جابس کی طرف جانا چاہیے. لوگوں کے گھروں کے کرائے نہیں ہیں دینے کے لیے. آپ بلیو کریں 4-4 مہینے کے رینٹ نہیں دیے ہوئے لوگ گھروں سے باہر پہ فٹ پاتھ پہ بیٹھے پڑے ہیں. این جی اوز کو چاہیے راشن کو کم کر کے ایک ایریا ڈیوائڈ کر لیں. سپوز کریں 10 این جی اوز ہیں، 10 این جی اوز مل کے ایک میٹنگ کریں، جو ہائی لیول کے این جی اوز ہیں جنہیں بہت فنڈ ملتا ہے. وہ کراچی کو 10 ایریاز میں ڈیوائڈ کر لیں 3 مہینے کے لیے. آپ جو کر رہے ہیں بہت اچھا کریں، اللہ تعالیٰ اسے قبول کرے. 10 ایریاز میں جب 10 این جی اوز ڈیوائڈ کریں گے، اس 90 ڈیز میں وہ اس ایریا کو ڈیولپ کر دیں، اس کی پرابلم سالو کر دیں، پورا فوکس ادھر دے دیں. اس سے بہت پرابلم سالو ہو جائیں گی. آپ کی روڈوں کا ایشو بھی ہو جائے گا، آپ کی سیوریج سسٹم بھی ہو جائے گا. آپ کو جب وہاں سے لوگوں کا آئے گا کہ جی ہمارے رینٹلز نہیں ہیں، بچوں کی فیسز نہیں ہیں، تو جب آپ کی پوری ٹیم ایک چھوٹے ایریا میں کام کرے گی اور آپ بہت بڑے این جی او ہیں تو وہ ایریا ڈیولپ ہو جائے گا. تھوڑی سی اگر اویئرنیس دے دیں اور اس طریقے سے کریں تو یقین کریں لوگ بڑے پیارے ہیں. لوگوں کو اچھا نہیں لگتا مانگتے ہوئے، اور مردوں کو خاص طور پہ ہاتھ پھیلاتے ہوئے اچھا نہیں لگتا. اور وہ بھی چاہتے ہیں کہ ان کا بزنس سٹارٹ ہو، کوئی کام سٹارٹ ہو. اس قوم نے محنت کی ہوئی ہے، محنت سے ملک بنا، سٹارٹ سے محنت کی ہے، جس میں ہماری ہر کمیونٹی، وکلا، بزنس کمیونٹی سب آئی ہوئی ہے. اور آپ نے ابھی کہا کہ بزنس کراچی سے اتنا جاتا پورا پاکستان، تو چھوٹے بزنسز بھی تو دیتے ہیں نا کام، وہ بھی پروفٹ دیتے ہیں، وہ بھی پیسہ دیتے ہیں. بزنس سٹارٹ کروا کے دے دیں لوگوں کو، چھوٹے چھوٹے ٹھیلے لگا دیں، چھوٹی چھوٹی شاپس کو لے کے دے کے ایک دفعہ فرنشڈ کر دیں ان کو، تو لوگوں کو اچھا روزگار مل جائے گا اور لوگ کھڑے ہو جائیں گے. اور این جی اوز کر سکتے ہیں اور ایزیلی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. ویژن کی اگر ہم بات کریں کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کی، بلاول صاحب کے حوالے سے پاکستان پیپلز پارٹی میں جو ہے ایک نئی ہوپ دیکھی جا رہی ہے. کیا بلاول صاحب جو ہیں ان سے آپ کی میٹنگ ہونے جا رہی ہے جس پہ آپ ان سے ڈیٹیل بات کریں کہ کس طریقے سے آپ نے ڈیولپمنٹ، ایجوکیشن اور یہ تمام تر امپاورمنٹ کے کام کرنے، اور اس میں پاکستان پیپلز پارٹی اپنا کیسے پیوٹل رول پلے کر سکتی ہے، کیونکہ ان دی اینڈ کام تو پیپلز پارٹی کا ہی ہے سندھ میں. دیکھیں بلاول صاحب سے ملنے کا تو ریزن تو یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ ہے، ٹھیک ہے، اور پیپلز پارٹی کے ہی انڈر ہے پروونس. تو انہی سے میں مل کے لوگوں کی پرابلمز آئی ہوئی ہیں جو میرے بس میں نہیں ہیں، جس کو میں ان سے ڈسکس کرنا چاہتا ہوں. از دا چیئرمین آف دا پارٹی، اور میں کیا کر سکتا ہوں. ٹھیک ہے نا، لیڈرز ہیں، لیڈرز ہی سے ایکسپیکٹیشن ہے، وہ پیرنٹس کے برابر ہوتے ہیں جو لوگ ان کو ووٹس دیتے ہیں، اور ان کے لیے ان کی بڑی رسپیکٹ ہوتی ہے. تو میرا رائٹ بنتا ہے کہ کوئی اگر مجھے سمجھ رہا ہے، مجھے ایک ہوپ سمجھ رہا ہے، اور میں ان کے لیے ملنا چاہ رہا ہوں، جس کی وجہ سے کل میری سعید غنی صاحب سے بھی، ناصر شاہ صاحب سے بھی ہوئی. اور یہ دونوں منسٹرز ایسے ہیں کہ آپ ان کے پاس جائیں تو آپ کو سنتے ہیں، آپ کے لیے ہیلپ کرتے ہیں اور کام کرتے ہیں. تو مجھے سرجانی ٹاؤن، اورنگی اور اس کے لیے امید ہے کہ جو ڈی سی ویسٹ ہیں وہ ضرور اس میں سپورٹ کریں گے، اور ان کے کچھ نہ کچھ کام سیوریج کے سے ریلیٹڈ ضرور کریں. ٹھیک ہے. ہمیں پروگرام میں جوائن کیا سعدیہ جاوید صاحبہ نے، ایم پی اے پاکستان پیپلز پارٹی. آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں.
थैंक यू वेरी मच। सादिया, हम प्रोग्राम में बात करें आज ओवरऑल सिंध प्रोविंस के हवाले से, लेकिन स्पेसिफिकली हम कराची को टारगेट करें क्योंकि कराची के जो इश्यूज हैं वो अनफॉर्चुनेटली पिछले कई सालों में ना सिर्फ बल्कि हमेशा से अनएड्रेस्ड ही रहे हैं। और कराची जो है वो इकोनॉमिकल हब है और बहुत सारे जो मामलात हैं वो कराची ही अगर हम कहें कि पूरे मुल्क के रिजॉल्व करवाता है तो ये गलत ना होगा, लेकिन कराची के जो अपने शहरी हैं वो बहुत सारे एरियाज में डिप्राइव्ड हैं। अगर हम इंसान दोस्त फाउंडेशन की बात कर लें तो उन्होंने बहुत सारे एरियाज में जो है लोगों को एम्पावर किया, जिस तरह यूसुफ गोट, औरंगी टाउन और सरजानी, अब मजीद और एरियाज पर भी वो काम करने जा रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ प्रोग्राम में कैस मोहम्मद शेख साहब मौजूद हैं जो कि लीड कर रहे हैं इस टीम को और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के डिफरेंट रिप्रेजेंटेटिव से भी बात कर रहे हैं। वो उन्होंने नासिर हुसैन शाह साहब से भी बात की, सईद गनी साहब से भी बात की और वो अपना मैसेज जो है बिलावल साहब तक भी पहुंचाना चाह रहे हैं। आप क्या समझती हैं कि जिस तरीके से मुल्क में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के प्रोजेक्ट्स होते हैं उसी तरीके से अगर कोई फिलैंथ्रोपिस्ट कोई प्रोजेक्ट करता है कि आप लोग को उसको भी सपोर्ट करना चाहिए, उसको भी देखना चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, मेरा ख्याल से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत, सिंध हुकूमत ही पहली हुकूमत है जिसने पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत सूबे में काम शुरू किया। और मैं हमेशा हर चैनल पे जब भी कराची के हवाले से बात करती हूँ मैं ये एक बात कहती हूँ कि कराची मिनी पाकिस्तान है। यहाँ डिफरेंट नेशनैलिटी के लोग रहते हैं, रोजगार के लिए लोग आके रहते हैं, आबादी बहुत ज्यादा है। तो ये एक गवर्नमेंट या सिटी गवर्नमेंट म्युनिसिपल्स उसको पूरी तरह से हैंडल नहीं कर सकते। अच्छा, फिर कराची का एक जो क्राइसिस मेरे हिसाब से कराची एक अंडर वन अम्ब्रेला नहीं है कि सिंध गवर्नमेंट उसको चलाए, नहीं जी। यहाँ कंटोनमेंट्स भी हैं, यहाँ डिफरेंट कंटोनमेंट्स हैं, डिफरेंट हर जगह शराय फैसल पे चले, कुछ इलाका एयरपोर्ट का हो जाता है। लेकिन यहाँ पे तो एक पॉलिटिकल क्वेश्चन रेज होता है ना कि अगर इतने डिफरेंट यूनिट्स में कराची को डिवाइड किया हुआ है तो क्यों कोई ऐसी लेजिस्लेशन के ऊपर कोई काम नहीं हुआ, या फिर इसको कुछ ऐसा रिफॉर्म्स क्यों नहीं लेकर आए गए कि इसको वन यूनिट बना दिया जाए? देखें पीपल्स पार्टी कराची में बिल्कुल ठीक है, सिंध में हम 12 साल से हुकूमत कर रहे हैं। कराची के मसाइल मेरा ख्याल से जितना मुराद अली शाह साहब ने एज चीफ मिनिस्टर बनने के बाद कराची को फोकस किया है, जितने काम उन्होंने कराची में कराए हैं, शायद ही कराची की तारीख में इतने काम होंगे। या काम हुए थे जब नेमतुल्लाह साहब इस शहर के नाजिम बने थे, उन्होंने वाकई इनिशिएटिव लिया था और शहर में काम हुआ था। उसके बाद देखें 30 साल तक एक जमात, झगड़े की इसमें कोई बात नहीं है, लेकिन एक हकीकत है कि कराची का एक मैंडेट एक पॉलिटिकल पार्टी के पास 30 साल तक रहा। अब वो भी उंगली उठाते हैं कि जी सिंध हुकूमत कुछ नहीं कर रही, तो देखें ये तो पॉइंट स्कोरिंग की बात है। लेकिन मुझे लगता है कि मैं आपका शो देख रही थी और डॉक्टर साहब ने, मोहम्मद अली साहब ने इस पे कहा कि जी वो मिनिस्टर्स के साथ राब्ते में है। चेयरमैन साहब खुद कराची को फोकस कर रहे हैं, वर्ल्ड बैंक के साथ लोनिंग और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में कराची के लिए काम किया जा रहा है। और मुझे उम्मीद है कि इन 5 सालों में जितना कराची के लिए डेवलपमेंट का काम प्लान्ड है, बिल्कुल कोविड की वजह से फाइनेंशियल इश्यूज आए, इसीलिए पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की तरफ जाना पड़ा है और मजीद जाना पड़ेगा। सादिया, आप हमारे साथ कॉल पर ही रहिएगा। मैं आपके जवाब का रिबटल लेना चाहूंगी कैस साहब से, और मैं ये भी उनसे जानना चाहूंगी कि वो क्या सपोर्ट मांग रहे हैं आप लोगों से ताकि ये जो एम्पावरमेंट का प्रोजेक्ट है ये रुके ना किसी एक स्पेसिफिक एरिया तक। जी कैस? देखिए, ये जो जैसे सादिया साहबा कह रही हैं, काम तो कर रही है पीपल्स पार्टी। और आप ये देखें जैसे पहली बेनज़ीर साहबा की गवर्नमेंट थी, माई कोलाची और जो रोड्स उस वक्त की डेवलपमेंट और नेमतुल्लाह साहब का, तो जो इन्होंने कहा डेफिनेटली एक्यूरेट कहा। लेकिन प्रेजेंटली कोरोना पूरे पाकिस्तान में भी रहा है, पूरी दुनिया में भी रहा है, लेकिन फिर भी हमें इन एरियाज में जहाँ जहाँ कम अज़ कम जो पानी आया, सैलाब आया, उस पानी जाने के बाद टाइम देना है, वहाँ पे काम करना है। वहाँ पे कोई भी गवर्नमेंट मशीनरी नहीं है और एटलीस्ट एक मंथ का ही काम है, इतना बड़ा काम नहीं है गवर्नमेंट के लिए। और जैसे कि इन्होंने कहा कि बिलावल साहब हर चीज़ में इंटरेस्ट ले रहे हैं, तो इंशाल्लाह बिलावल साहब पे कॉन्फिडेंस भी है लोगों को और ट्रस्ट भी है कि जो उन्होंने कमिटमेंट फॉर यूसुफ गोट की कि उस पर वो सारी रोड्स बनाएंगे, सेवरेज सिस्टम बनाएंगे,
تو میں سمجھتا ہوں کہ اللہ نہ کرے کہ یہ جو جولائی اگست میں بارشوں کے ایکسپیکٹڈ ہوتا ہے اس سے پہلے وہ اپنی کمٹمنٹ ضرور آنر کریں گے، کیونکہ اس وقت اس دفعہ بارش ہوگی تو یوسف گوٹ کو بہت نقصان ہوگا. اس کو اس نقصان سے بچانے کے لیے اس کمٹمنٹ کو آنر اس جولائی اگست سے پہلے کرنا ضروری ہے. فیبروری میں بھی کام سٹارٹ کریں گے تو آپ دیکھ لیں اپریل میں رمضان ہے، تو کوشش یہی ہونی چاہیے کہ اپریل سے پہلے یوسف گوٹ کی جو کمٹمنٹ کی گئی ہے اس کو آنر کرے گورنمنٹ. اور اسی سے یہ ہے، اور ایک بڑا لیڈر جب کمٹمنٹ کرے اور اس کو آنر کرتا ہے تو وہ بہت بڑا لیڈر بنتا ہے، اور وہ ایک بہت بڑے لیڈر ہیں، چیئرمین ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ انہیں جہاں جس لیڈر نے کمٹمنٹ جہاں کی اگر ادھر وہیں کمٹمنٹ آنر کر لیں تو کراچی کھڑا ہو جائے گا. ٹھیک ہے. سعدیہ کیس نے ہمیں یہ بھی بتایا کہ ان کی جو ایک آرگنائزیشن ہے اس میں نہ صرف پاکستان پیپلز پارٹی بلکہ اس میں تمام تر پولیٹیکل پارٹی جیسے کہ پاکستان تحریک انصاف اور جمعیت سے بھی جو لوگ ہیں وہ ان کو سپورٹ کر رہے ہیں کسی نہ کسی کیپیسٹی میں. تمام تر پولیٹیکل پارٹی سپورٹ کر رہی ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی کی اگر ہم بات کریں تو دو بڑے آفیشل سے جو بات چیت ہوئی انہوں نے یقین دہانی دلائی ناصر حسین شاہ صاحب، سعید غنی صاحب، کہ جو ان کے کچھ کنسرنز ہیں ان کو ایڈریس کیا جائے گا انفراسٹرکچر کے حوالے سے، کیونکہ یہ بہت بڑا مسئلہ ہے. یوسف گوٹ کا جو مسئلہ بارشوں میں پیدا ہوا تھا اس میں بہت ساری این جی اوز نے خود کو کیش بھی کیا. جون جولائی جو ہے اتنا دور نہیں ہے، لیکن انفارچونیٹلی اگر یہ معاملہ ایڈریس نہیں ہوتا ہے تو ایک بار پھر سے وہی سچویشن ہمارے سامنے آ جائے گی اور پھر دوبارہ سے لوکل باڈیز بھی کویسچنیبل ہوں گی، پاکستان پیپلز پارٹی بھی کویسچنیبل ہوگی. ہاؤ وڈ یو میک شیور کہ یہ کام جو ہے جلد از جلد ہو جائے؟ دیکھیں میرے چیئرمین نے کمٹمنٹ کیا ہے تو مطلب پیپلز پارٹی نے کمٹمنٹ کیا ہے، تو ضرور انہوں نے ایسے تو کمٹمنٹ نہیں دیا ہوگا نا. ظاہر سی بات ہے سندھ گورنمنٹ اور چیف منسٹر صاحب سے بات کر کے ہی انہوں نے لوگوں کے سامنے جا کے کمٹ کیا تھا. تو مجھے یقین ہے کہ جولائی اگست نہیں آئے گا، اور اس سے پہلے جن علاقوں میں سندھ گورنمنٹ کی اتھارٹی بنتی ہے، لائک دیکھیں نا ڈی ایچ اے اینڈ کلفٹن اینڈ ڈیفینس بھی ڈوبا تھا اور وہاں ہماری اتھارٹی نہیں بنتی کہ ہم وہاں کام نہیں کر سکتے کیونکہ وہ کنٹونمنٹ ایریاز ہیں. شاہراہ فیصل کا وہ حصہ ڈوبا تھا جو فیصل بیس کے انڈر آتا ہے، وہاں ہم نہیں. لیکن یوسف گوٹ پہ جیسے انہوں نے خود بھی کہا کہ چیئرمین کی کمٹمنٹ ہے تو پیپلز پارٹی کی کمٹمنٹ ہے، سندھ گورنمنٹ کی کمٹمنٹ ہے. تو مجھے یقین ہے کہ یہ کام وہ ہوگا. اور میں اپنے دیکھیں کیونکہ میں کیبنٹ ممبر نہیں ہوں لیکن میں پارٹی کی ایم پی اے ہوں، تو میں ضرور جو انہوں نے بات کی ہے میں سعید بھائی سے اور ناصر شاہ سے اس پہ ضرور بات کروں گی اور ان سے کہوں گی کہ اس کام کو جلد از جلد شروع کروائیں. ٹھیک ہے. یہ میں بالکل کر سکتی ہوں. ظاہر سی بات ہے دیکھیں فنڈز اور کام شروع کرانا، ظاہر سی بات ہے ناصر شاہ لوکل گورنمنٹ کے منسٹر ہیں، ان کی وہ ہے ڈومین ہے، تو میں ان سے کہہ سکتی ہوں، بالکل ان کو وہ کر سکتی ہوں. تو میں بالکل ان سے یہ بات کروں گی کہ جون جولائی سے پہلے اگر وہ کام مکمل ہو جائے تو وہاں کے لوگوں کو بھی ظاہر سی بات ہے بہت نقصان ہوا تھا. اس علاقے میں پورا علاقہ ڈوبا تھا، لوگوں کے گھر برباد ہو گئے، تو یہ نوبت دوبارہ نہ آئے. ٹھیک ہے. ایک چھوٹا سا وقفہ لیں گے، اس کے بعد گفتگو کا سلسلہ یہیں سے جاری رکھتے ہیں. سیدھا انسائیڈ نیوز. ویلکم بیک آفٹر بریک. ناظرین بریک سے قبل ہم بات کر رہے تھے اوور آل جو کراچی ہے اس کے معاملات کے اوپر. پاکستان پیپلز پارٹی سے ہم نے اس کے اوپر بات کی اور مزید کچھ میں جاننا چاہوں گی سعدیہ جاوید صاحبہ سے کہ اوور آل اس وقت جو کام ہو رہے ہیں کراچی کے حوالے سے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے، اس میں کتنے ڈفرینٹ پروجیکٹس پر اس وقت کرنٹلی پاکستان پیپلز پارٹی کام کر رہی ہے؟ جی سعدیہ. چلیں دوبارہ سے ہم کال پہ لیتے ہیں ان کو. کیس آپ کنٹینیو کیجئے. امپاورمنٹ کے پروجیکٹ کی ہم بات کر رہے تھے. آپ نے کسی اسپیسیفک جینڈر کو ٹارگٹ نہیں کیا، میل فیمیل دونوں کو ہی امپاور کرنے کے لیے آپ نے ڈفرینٹ پروجیکٹ سٹارٹ کیے. اور منیمم سٹارٹ اپ کا اماؤنٹ کیا تھا اس میں؟ دیکھیں اس کی کاؤنٹنگ تو نہیں بندہ کرتا نا سٹارٹ اپ، یہ تو اللہ تعالیٰ سے کاروبار ہوتا ہے، اس میں نہ اماؤنٹ کا کیا. لیکن ایک آئیڈیا کے لیے اگر آپ بتا سکیں. کبھی یہ سوچا بھی نہیں ہے. آپ جائیں بس جو ہے آپ نے لگانا ہے، کرنا ہے، لوگ آتے رہے، پرابلمس بتاتے رہے، ان کی سالو کرتے رہے. سب سے بڑا میٹر یہ ہے کہ آپ ایک ہوپ بنے ہیں، ہوپ بننے کے بعد آپ اس کو کلیئر کریں، لوگوں کی ہیلپ کر رہے ہیں، لوگوں کے کام آ رہے ہیں. ٹھیک ہے. سعدیہ سے میں جاننا چاہوں گی کہ پاکستان پیپلز پارٹی اس وقت کتنے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے پروجیکٹس کر رہی ہے کراچی میں؟ دیکھیں نا ورلڈ بینک کے ساتھ بہت سارا کام ہو رہا ہے.
جس میں ان کی فنڈنگ ہے، اور اس کے علاوہ میرا خیال سے جو سالڈ ویسٹ مینجمنٹ پہ بات چیت چل رہی ہے، تو کافی سارے کام ہو رہے ہیں، اور سی ایم صاحب اس کو بہت اپریشیٹ کرتے ہیں کہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تحت اگر کام ہو، کسی بھی جگہ کام ہو، کیونکہ ظاہر سی بات ہے اتنا گورنمنٹس کے پاس بھی فنڈ نہیں ہے، پروجیکٹس کے لیے پیسے چاہیے، تو سندھ میں کافی کام ہو رہا ہے، اور جو ہے سندھ حکومت اس پہ کام کر رہی ہے۔ سعدیہ، آپ لوگ ایک یہ کام بھی تو کر سکتے ہیں کہ اگر آپ لوگ آئیڈینٹیفائی کریں کچھ پوٹینشیل این جی اوز کو جو کہ جن کی امیج اچھی ہے اور جو پروڈکٹیو کام کر رہے ہیں، آپ ان کو ساتھ میں لے کر اگر خود سے آپ ان کے ساتھ بیٹھ کے بات کریں، امپاورمنٹ کی طرف ڈفرنٹ پروجیکٹ سٹارٹ کریں، کیا ایسا کچھ آپ لوگ سٹارٹ کرنے کا سوچیں گے؟ دیکھیں، کراچی میں اس پہ مجھے نہیں پتا کہ کتنا کام ہو رہا ہے، لیکن انٹیریئر سندھ کے حوالے سے میں یہ بات کہہ سکتی ہوں کہ بہت ساری این جی اوز کے ساتھ مل کر سندھ گورنمنٹ کام کر رہی ہے، بدین وغیرہ میں، ٹھٹا میں، یہ مجھے پتا ہے۔ کراچی کے حوالے سے میں اپڈیٹڈ نہیں ہوں، لیکن بالکل آپ کی بات صحیح ہے کہ پرائیویٹ سیکٹر این جی اوز کو ملا کر، کیونکہ کراچی کے مسائل بہت بڑے ہیں اور بہت سادہ مسائل ہیں کراچی میں، کوئی ایک شخص ایک جماعت اس کو طے نہیں کر سکتی، سب سٹیک ہولڈرز کو بھی ایک پیج پہ ہونا ہوگا، اور کراچی کی جو این جی اوز جن کی کریڈیبلٹی ہو ان کو بھی اس میں شامل کرنا ہوگا۔ سعدیہ جاوید صاحبہ، پاکستان پیپلز پارٹی کراچی کے جو ایشوز ہیں ان کو ریزالو کرنے کے لیے کتنا سنجیدہ ہے؟ دیکھیں، ہم مطلب اب اگر جو لوگ یہ سوال کرتے ہیں، دیکھیں کراچی کے لوگ اس کو، وہ کراچی کا کوئی بھی پروجیکٹ ہوتا ہے جس کا سنگ بنیاد رکھا جائے یا اس کی اوپننگ ہو، وہ چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی جا کے خود کرتے ہیں، کیونکہ ان کا فوکس ہے، ان کا انٹرسٹ ہے، ورنہ سی ایم صاحب بھی کر سکتے ہیں، جگہوں پہ سی ایم صاحب خود جاتے ہیں، اور مجھے لگتا ہے کہ کراچی کے شہریوں کو یہ بات نظر آ بھی رہی کہ ڈفرینٹ پوائنٹس پہ، جیسے ابھی فشرمین چورنگی کی اوپننگ کی، اس علاقے میں کورنگی کریک کے، میرا خیال سے اگر مجھے کوئی کہتا 7 بجے کے بعد جانے کے لیے تو میں نہیں جاتی، لیکن وہاں کے لوگ بھی خوش ہیں، تو بہت زیادہ پیپلز پارٹی سنجیدہ ہے، کراچی بہت فوکسڈ ہے، اور میرا خیال سے اس 5 سال کی حکومت کے بعد جتنا کراچی میں کام پیپلز پارٹی کے اس دور میں ہوا ہے، شاید ہی کوئی کسی اور دور میں ہوا۔ ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ پروگرام میں شرکت کرنے کے لیے سعدیہ جاوید صاحبہ۔ کیس، اگر ہم کراچی کے تباہ حال انفراسٹرکچر کی بات کریں، ظاہر ہے یہ این جی اوز کی تو جاب نہیں ہے، ایک ہیومینیٹیرین گراؤنڈس کے اوپر کر رہے ہیں یا پھر ڈفرینٹ فلانتھروپسٹ اپنی پرسنل کیپیسٹی میں کر رہے ہیں، اس تباہ حال انفراسٹرکچر کو درست کرنے کے لیے پروونشل گورنمنٹ اور لوکل باڈیز کتنا سیریس دکھائی دیتی ہیں آپ کو؟ اور اس کے بعد اگلا سوال کرنا چاہوں گی۔ سعدیہ آن لائن ہے ابھی؟ نہیں، میرے خیال سے کال پہ نہیں ہے ہمارے ساتھ اب۔ دیکھیں، اب جو کام کر رہی ہے پیپلز پارٹی بھی اپنی طرف سے کر رہی ہے، جو ڈسپیوٹ ہے، میں تو یہ کہہ رہا تھا کہ جیسے پیپلز پارٹی اور جو پی ٹی آئی ہے، یہ 6 منتھس دے دے گورنمنٹ آپس میں مل کے اگر کریں، کیونکہ اگر میں یوسف گوڈ جاتا ہوں وہاں پہ ایم این اے ایک پارٹی کا ہے، ایم پی اے دوسری پارٹی کا ہے، ان سے کہیں تو کہتے ہیں یہ ڈومین ہمارا نہیں ہے، وہ کہتے ہیں ہمارا نہیں ہے، اس میں چلے گئے ہیں لوگ اور اسی میں پھنس چکے ہیں لوگ۔ جب تک یہ ایک پیج پہ نہیں ہوں گے، معاملہ ریزالو کیسے ہوگا؟ یہ معاملہ ریزالو، ایک تو یہ ابھی جو بلدیاتی الیکشنز آ رہے ہیں اس پہ ریزالو ہوگا، کچھ کام وہ بھی کریں گے، کچھ یہ بھی کریں گے، ہم تو پرے کر رہے ہیں کہ جلدی سے ہوں تاکہ دونوں پارٹیز مل کے کچھ تو ڈیولپمنٹ کریں۔ بلدیاتی انتخابات کی اگر دعا کریں کہ بارشوں سے پہلے ہو جائیں تو یوسف گوڈ کا کام ہو جائے گا۔ یہاں تو استعفوں کی بات چل رہی ہے، پی ڈی ایم موومنٹ کا ایک الگ چانس آ رہا ہے، پھر لوکل گورنمنٹ پھر کس طریقے سے فارم ہوگی؟ کہاں آئے گا؟ آپ سمجھ رہی ہیں ریزائن آ سکتا ہے، بس اسی طرح ڈیٹس آتی رہیں گی اور 2023 آ جائے گا، یعنی لوکل باڈیز کے جو الیکشنز ہیں وہ ہو بس جائیں گے۔ اسی کے اوپر ایکسپیکٹیشن ہے کہ اگر وہ آ جائیں گے تو پی ٹی آئی اور پی 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 کوئی ایکسٹرا آرڈنری کام کر جائیں گے۔ کام تو ہو رہے ہیں، سندھ میں کام کر رہے ہیں یہ لوگ، کراچی میں بھی کر رہے ہیں، پی ٹی آئی نے بھی تھوڑا اپنے ایریاز میں بھی کام شروع کیا۔ کیا آپ کو لگتا ہے لوکل باڈی میں اگر کوئی جو رائٹ مین اگر چوائس کیا جائے جو اپروپریٹ ہو اس جاب کے لیے، اس سے فرق پڑے گا یا پھر اس میں پھر اختیارات کی جنگ ہے؟
ڈیفینیٹلی رائٹ مین سے فرق پڑے گا. رائٹ مین ایک رائٹ لیڈر سے ضرور فرق پڑے گا. اچھا. اور رائٹ مین آپ کے سامنے ہے کہ کون کر سکتا ہے کون نہیں کر سکتا. کراچی کا مسائل اتنے بڑے نہیں ہیں. آپ یہ دیکھ لیں مصطفیٰ کمال نے کیا بھی کام کر کے بھی دکھایا, نعمت اللہ صاحب نے بھی کیا کر کے بھی دکھایا, بے نظیر صاحبہ کے اس وقت قائم علی شاہ صاحب تھے انہوں نے کر کے بھی دکھایا کام. تو کام ابھی بھی سی ایم صاحب نے بھی کیا. آپ نے جب انہوں نے فشرمین سوسائٹی کا دیکھا تو کام تو ہو رہا ہے. جس نے کرنا ہے اس نے کر کے دکھانا ہے. سپیڈ تھوڑی سلو ہے, فنڈز کی وجہ سے, کس کی وجہ سے ڈسپیوٹڈ ہے کہ فیڈرل فنڈ نہیں دے رہا یا پروونس نہیں خود لگا رہی. اس میں یہ ہمارے کامن لوگوں کے لیے نہیں ہے, لیکن انہیں کام کرنا چاہیے اور کام صحیح ہے. اور ان دونوں کی وجہ سے لیکن آپ نے بھی آئیڈینٹیفائی کیا کہ لوکل باڈیز میں جو اختیارات کی جنگ ہے وہ بہت کمپلیکس ہے. ایک ہی ایریا میں دو ڈفرنٹ پولیٹیکل پارٹی کے جو لوگ ہیں وہ موجود ہوتے ہیں اور پھر اس میں ہرڈلز بھی کریٹ ہوتے ہیں. تو یہ تو پھر ایسے ہی چلتا رہے گا اور پھر اسی طرح انفارچونیٹلی دیکھیں پی ٹی آئی کے ایم این ایز کافی ہیں الحمدللہ کراچی سے. ایم این ایز کو فنڈ ملا, ایم پی ایس کو نہیں ملا. اور میں تو کہتا ہوں ایم این ایز ایم پی ایس کو سپورٹ کر دیں جی اور وہی کام کر دیں. فنڈز تو دیے نا پرائم منسٹر نے, وہ کیوں نہیں کر رہے؟ سپوز کریں وہ 30% بھی اگر سٹارٹ میں لگا دیں تو اتنا بڑا ڈیولپمنٹ نہیں ہے کہ آپ کو کوئی پریشانی ہو. اگر آنیسٹلی سپوز کریں نا ایک 10 ملین کا کام ہو رہا ہے اور ایکچوئل وہ 1 ملین کا ہے, ٹھیک ہے نا, وہ ڈفرنٹ طریقوں سے وہ 10 ملین پہ چلا جاتا ہے. آنیسٹلی اگر وہی کر جائیں, 6 منتھس دے دیں اس قوم کو جی, 6 منتھس آنیسٹلی اسپینڈ کر دیں تو دیر از نو بگ پرابلم ان کراچی. آپ خود چاہ کے دیکھ لیں کہ آپ یہ کلین ڈرائیو دیکھیں, ہم نے 5 ڈیز کے اندر یوسف گوٹ میں کتنی صفائی کی. کیا گورنمنٹ نہیں 20 ٹیمز بنا کے پورے کراچی کی کر سکتی؟ ٹھیک ہے, یہ کلین ڈرائیو کے بعد اس کو مینٹین بھی تو کرنے کی ضرورت ہوگی. مینٹین پھر کون, وہ بھی خود ہی عوام کرتے رہیں گے, ٹیکس بھی دیتے دے رہے ہیں نا, اور کیا کر سکتے ہیں. جیسے یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں نا انہوں نے لیکن ٹیکس بھی تو عوام دے رہے ہیں نا, پھر وہ ٹیکس بھی دیں اور پھر وہ کلین ڈرائیو بھی جو ہے وہ انسان دوست فاؤنڈیشن یا کوئی اور آرگنائزیشن آ کے کروا دے اور پھر اس کے بعد جو ہے عوام اس کو مینٹین بھی خود کرے. دیکھیں ٹیکس کیوں دیتے ہیں ہم لوگ؟ ٹیکس دیں بھلے, کیا آپ کسی کو مرتبہ دیکھ سکتے ہیں؟ اب کیا گورنمنٹ کا ویٹ کیا جائے, خود نہ کیا جائے؟ اگر ہمارے پاس ہے اور ہم کر رہے ہیں تو پھر کرتے رہیں. اب گورنمنٹ نہیں کر رہی تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ لوگوں کو بھوکا رکھیں, ان کو کھلے گٹروں کے ڈھکنوں میں جانے دیں, انہیں چھپڑوں سے گزرنے دیں, انہیں کچی گڑے والی روڈوں سے گزرنے دیں. جو کر سکتا ہے وہ کرے, کوئی شرم کی بات نہیں. اگر گورنمنٹ نہیں کر پا رہی تو ہر بندے کو کرنا ہے یہاں پہ. کریں, آپ اپنی روڈز پہ کریں اور ایزی ہے کرنا. ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ پروگرام میں شرکت کرنے کے لیے. کیس محمد شیخ صاحب, آپ نے ہمیں پروگرام میں جوائن کیا, انٹرپرینور ہیں, بزنس مین اور انسان دوست فاؤنڈیشن کے رہنما ہیں. ہمیں پروگرام میں جوائن کیا تھا سعدیہ جاوید صاحبہ نے, ایم پی پاکستان پیپلز پارٹی. پروگرام کو کنکلوڈ کرتے چلیں گے کہ یہ جاب تو پروونشل گورنمنٹ اور لوکل ڈومین کی ہے, لیکن انفارچونیٹلی ملک میں ہر بندہ ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ ٹیکس دونوں دے رہا ہے. اس کے باوجود بھی ٹیکس کی الوکیشن نہیں ہو پاتی. انفراسٹرکچر تباہال ہے, ایجوکیشن کا سسٹم جو ہے بالکل کولیپس ہو چکا ہے اور بہت سارے ایشوز ان ایڈریسڈ ہیں. کراچی پورا بالکل ایک کچرا کنڈی کا مناظر جو ہے ہمیں پیش کرتے دکھائی دے رہا ہے ہمارا شہر. امید کرتے ہیں کہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ پروگرامز مزید بڑھیں گے اور ڈفرنٹ فیلنتھروپسٹ جو ہیں وہ پروڈکٹیو طریقے سے کام کرتے ہوئے سامنے دکھائی دیں گے, نہ صرف راشن کے اوپر بلکہ امپاورمنٹ کے اوپر کام کریں گے. آج کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ. گاڈ بلیس یو آل.